वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कान अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफु फी कुल्लि रमज़ान अशरत अय्यामिन फलम्मा कानल आमुल लज़ी क़ुबिज़ फ़ीही एतकफ़ 20 यौमन रवाहुल बुखारी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में 10 दिन एतिकाफ फरमाया करते थे, मगर जिस साल आपका इंतकाल हुआ आपने 20 दिन एतिकाफ फरमाया। ये बुखारी की रिवायत है। अब आप देखिए कि सारी हदीसों में एक ही बात आ रही है। वो कौन सी कॉमन बात है जो इन सारी हदीसों में है? आखिरी अशरे का एतिकाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आखिरी अशरे का एतिकाफ, लेकिन 20 दिन का भी आपने एतिकाफ किया है। यानी 10 दिन तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब एतिकाफ का मतलब क्या होता है? एतिकाफ का लुग़वी मतलब है किसी चीज के साथ पाबंद हो जाना, कहीं बंद रहना, जम के बैठना। और शरई इस्तिलाह में रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए इंसान का अपने आप को किसी मस्जिद में पाबंद कर लेना, ये एतिकाफ कहलाता है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए इंसान का अपने आप को किसी मस्जिद में पाबंद कर लेना, बंद कर लेना, उससे बाहर ना निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से इसका मशरू, मसनून और मुस्तहब होना साबित है कि ये एक अहम इबादत है। कुरान मजीद में भी एतिकाफ का जिक्र आता है। कहाँ आता है? व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्का सुजूद। और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये एतिकाफ की सुन्नत कब से है? यस, बहुत पहले से है। एक और आयत में आता है सूरत अल बकरा ही में, वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। और जब तक तुम मसाजिद में एतिकाफ किए हुए हो तो औरतों से मिलाप ना करो। यानी हालत एतिकाफ में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मना है, और खास तौर पर मस्जिद में, क्योंकि एतिकाफ मस्जिद में होता है। तो इन रवायात से ये पता चलता है कि मसनून एतिकाफ रमजान के आखिरी अशरे में किया जाता है। ऐसा करना सुन्नत है। ठीक है, अब आखिरी अशरे को खास करने की क्या वजह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 10 दिनों में एतिकाफ करते थे, फिर आपने दरमियाने 10 दिन भी एतिकाफ किया, और आप लैलतुल कदर को तलाश करते थे। फिर आपसे कहा गया इन्नहा फिल अशर अल अवाखिर, कि लैलतुल कदर आखिरी अशरे में है, लिहाजा आपने रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ शुरू कर दिया। वाज़ेह? यानी पहले आप पहले अशरे में भी करते थे, दूसरे में भी किया, और फिर जब ये पता चला कि लैलतुल कदर आखिरी अशरे में है तो फिर आखिरी अशरे का एहतमाम किया। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के पहले अशरे का एतिकाफ किया, फिर दरमियाने अशरे का तुर्की खैमा में एतिकाफ किया, जिसके दरवाजे पर चटाई लटकाई हुई थी। यानी मस्जिद के अंदर एक खैमा लगा के उसके यानी दरवाजे को भी बंद करके चटाई से अंदर बैठे हुए थे। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से वो चटाई खैमे के एक किनारे की तरफ करके अपना सर निकाला और लोगों से बात की, तो लोग आपके करीब हो गए। तो आपने फरमाया, मैंने ये रात तलाश करने के लिए पहले अशरे का एतिकाफ किया, फिर दरमियाने अशरे का एतिकाफ किया, फिर मेरे पास आने वाला आया और मुझसे कहा गया कि ये रात आखिरी अशरे में है, लिहाजा तुम में से जो भी एतिकाफ करना पसंद करता है वो एतिकाफ कर ले। तो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर आखिरी अशरे का एतिकाफ किया। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इससे क्या बात पता चलती कि अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले और दूसरे अशरे का भी एतिकाफ किया, लेकिन चूंकि लैलतुल कदर आखिरी अशरे में है तो इसलिए फिर आखिरी का एहतमाम किया। अब एतिकाफ करने के कुछ आदाब हैं। नंबर 1, जितना भी मुमकिन हो सके लोगों से अलग होकर अल्लाह से ताल्लुक पैदा किया जाए। ठीक है ना, लोगों के बीच में मिक्सअप होना, सोशलाइजिंग करना, बातचीत करना, ये एतिकाफ की रूह के मुनाफी है। और तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला की इतनी इबादत की जाए कि अल्लाह ताला से एक ताल्लुक पैदा हो जाए, एक उन्स पैदा हो जाए, उसमें मजा आने लगे। आमतौर पर घरों में और रमजान के अलावा इबादत होती भी कम है। बमुश्किल हम फर्ज नमाजें पढ़ते हैं 5, कोई नवाफिल वगैरह पढ़ लिए,
تو اس سے زیادہ عبادت نہیں کرتے، پھر دن بھر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، چھٹی کا دن زیادہ آرام کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرنے چل پڑتے ہیں۔ تو عبادت کی طرف دھیان کا مطلب، تو رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں ہمارا دھیان عبادت کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں بھی جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں مزید عبادت کی جاتی ہے، اور جب اعتکاف کی نیت سے عبادت کی جائے تو پھر اس میں پورا فل فوکس جو وہ عبادت کی طرف رہے، کسی اور چیز کی طرف نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل تعلق پیدا کر کے دل کی اصلاح کی جائے۔ اپنی غلطیاں کب نظر آتی ہیں؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ تنہائی میں، جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں تو آپ خوش رہتے ہیں، یعنی بات چیت کر کے، لوگوں سے میل ملاپ کر کے انجوائے کرتے ہیں، تو اپنی غلطیاں اس وقت کم یاد آتی ہیں، پھر دوسروں کی زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ تنہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت کی کیفیت میں محسوس کرتا ہے تو پھر انسان کو اپنا آپ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اور پھر عبادت میں خاص طور پر نمازوں کی پابندی، یہ نہیں کہ اعتکاف میں گئے اور سو گئے، اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اعتکاف والے سو رہے ہیں۔ کئی مسجدوں میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ باہر سے آنے والے نمازی تراویح اور تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اعتکاف والے آرام کر رہے ہوتے ہیں، بھی کیا ہے یہ، اب تھک گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو نمازوں کی صحیح ادائیگی اور صحیح پابندی ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے کیونکہ آپ مسجد میں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اور دعاؤں کے لیے پوری یکسوئی اختیار کرنی چاہیے، اور اس کی پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کتنا درود شریف پڑھنا ہے، کتنا استغفار کرنا ہے، کون کون سا ذکر کرنا ہے، دعائیں کون کون سی مانگنی ہے۔ جیسے آپ عمرے پہ جاتے ہیں نا تو اپنی دعائیں وغیرہ لکھ کے لے جاتے ہیں، تو ایسے ہی اعتکاف سے پہلے بھی انسان کو اپنا سارا اسکیجول بنا لینا چاہیے کہ میں نے اعتکاف کے دن کیسے گزارنے ہیں۔ اس پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے اعتکاف کے ٹائم ٹیبل پہ نا، کیا ہو سکتا ہے، پروپوزڈ ٹائم ٹیبل ہے، ورنہ ہر ایک اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اور دنیاوی معاملات سے زہد اختیار کرنا چاہیے، دنیا کے پیچھے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اب جیسے آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر وہیں کے ہوتے ہیں نا، اور پیچھے کی باتیں کم سوچتے ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں بھی آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے اور آپ کو اور باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اعتکاف کو عیش و عشرت کی جگہ یا میل ملاپ کی جگہ نہیں بنانا چاہیے۔ عیش و عشرت کا کیا مطلب؟ ہر کام سے چھوٹے تو عیش ہو گئی، اب آرام ہی آرام ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ اگر فرینڈز بھی اعتکاف کر رہے ہیں یا کوئی رشتہ دار اعتکاف کر رہے ہیں تو سب اپنے ملنے جلنے کی جگہ بنا لی اور گفتگو شروع کر دی، اور اس میں بھی ہنسی مذاق شروع کر دیا اور ادھر ادھر کی باتیں اور پالیٹکس ڈسکس کرنے لگے، یہ درست نہیں۔ یا کسی سے لڑائی جھگڑا یا کوئی اور، یعنی دوستی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وقت کس میں گزارنا چاہیے؟ عبادت میں گزارنا چاہیے، نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت۔ اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو علم کی تعلیم دے، بلکہ اس کو خاص عبادات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یعنی وہاں بیٹھ کر لیکچرز نہ شروع کر دیں، نہ دینے اور نہ سننے۔ تھوڑا بہت تو چلے، کسی نے جمعے کا خطبہ ہو گیا یا مسجد میں جیسے خاطرہ ہوتا ہے، نمازوں کے بعد تھوڑی تعلیم دی جاتی ہے رمضان میں، تو وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر انسان اعتکاف میں ایک کے بعد ایک لیکچر، وہ تو لیکچرز کا ہی کوئی پروگرام بنا لے کہ اب فلاں اسکالر آ رہے ہیں اور وہ متقفین کو لیکچر دیں، اور دوسرا آ رہا ہے اور تیسرا آ رہا ہے، اور یہ اس کا مطلوب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کے خطبے نہیں دیے تھے، تعلیم نہیں دی تھی، کیا کیا تھا؟ عبادت کی تھی۔ تو اعتکاف میں عبادت پر فوکس ہونا چاہیے، اور اسی طرح نیند پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ وہ آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کوئی اجرت والا کام نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی مثلاً سلائی کڑھائی کر کے، تو خواتین اپنے سویٹر بنانے بیٹھ جائیں یا کوئی کڑھائی کرنے بیٹھ جائیں یا کوئی پینٹنگ کرنے بیٹھ جائیں کہ فارغ وقت ملا ہے، جو چھوٹے ہوئے کام ہے وہ پورے کر لوں، تو اعتکاف میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دنیاوی کام بھی نہیں ہونے چاہیے اور محنت مزدوری والے کام بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اب آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور ورک فرام ہوم کرتے رہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد نہ لے جائیں، فون بھی بند رکھیں، الا یہ کہ کوئی چیز ضرورت ہو گئی، آپ کو کپڑے چاہیے گھر سے، کوئی چھوٹی موٹی انسٹرکشن لینی دینی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ بیٹھ کے سب کے میسیجز چیک کر کے انسٹرکشن دینا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں جہاں تک قرآن پڑھانے، علم کی درس و تدریس، فقہا کے مناظرے، حدیث کی کتابت کا تعلق ہے، جن کا فائدہ عام بھی ہوتا ہے
تو اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ ایسا کرنا غیر مستحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہ مسجد سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے سوائے اس کے کہ کوئی ایسا کام پڑ گیا کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، جیسے مثلاً آپ کے پاس کوئی نہیں جو آپ کو کھانا لا کر دے۔ کئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں، اب تو الحمدللہ مساجد کے اندر کچن ہوتے ہیں، وہیں کھانے بن رہے ہوتے ہیں، یا بنا بنایا آ جاتا ہے اور سب متکفین کھا لیتے ہیں، یا گھر سے کوئی لے کے آ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانے کا انتظام ہوتا ہے لیکن آپ کو اچانک کسی دوا کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ کے پاس کوئی لانے والا نہیں ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ باہر جا کے کسی کو کہہ رہے ہیں یا جلدی سے لے کر واپس آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ یا اسی طرح اگر آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں کہ جہاں ٹوائلٹ کا انتظام نہیں، کیونکہ گاؤں وغیرہ کی مساجد کے اندر نہیں ہوتا ہے انتظام، سب لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں، تو وہ پھر ایک ایکسیپشنل چیز ہے، یعنی انتہائی شدید مجبوری میں ہی باہر نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی لغو اور بیکار گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اعتکاف کرنے والا خود تو نہیں لیکن مسجد میں جیسے نمازی آئے، نماز شروع کی اس نے، وہ بھی صف میں کھڑا ہو گیا، اب آنے والے جو ہیں ان کا تو اعتکاف نہیں ہے، تو وہ اگر آپ کے پاس آ کر آپ کو ادھر ادھر کی باتیں سنانے لگے تو یہ درست نہیں ہے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ادھر ادھر کی خبریں سن کے آتے تھے، پھر آ کے آپ سے باتیں کرتے تھے، اب لوگ آپ کو لنک فارورڈ کر دیتے ہیں کہ آپ فارغ ہیں اور کبھی کچھ دیکھیں اور کبھی کچھ، اور مسٹ واچ اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور یعنی کس قسم کی ہدایات ہوتی، تو ان چیزوں کو بھی اگنور کریں۔ بعض لوگ تو اپنے سیل فون پہ کچھ آن کر کے آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ سنیں، تو صاف کہہ دیں کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں اعتکاف میں ہوں۔ جیسے وہ روزے دار کا کوئی روزہ خراب کرنے لڑنے کے لیے آئے تو کہے انی صائم، تو اس موقع پہ کہے انی معتکف، میں اعتکاف میں ہوں۔ اچھا، بعض مساجد میں بچے بھی اعتکاف میں ہوتے ہیں اور وہ مل کے وہ خوب ہنگامہ کرتے ہیں مسجد کے اندر، اور کھیل کود شروع، وہاں ساتھ ٹیبل ٹینس وغیرہ دوسرے ہال میں ہوتے ہیں، وہ کھیلنے چلے جاتے ہیں، پھر آ کے پھر سب کہتے ہیں چلے بچے ہیں اس لیے تو چلے، تھوڑا بہت تو اگنور کیا جا سکے لیکن سارا وقت ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دینا یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے، پھر وہ بڑے ہو کر بھی اس کا ادب احترام نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی کسی ضروری کام کے لیے اگر کسی معتکف کی وائف آ کے کوئی بات کر رہی ہے اس سے، تو اس کی اجازت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی نہ کوئی آ کر آپ سے بات کر لیتی تھی۔ اب خواتین کا اعتکاف، خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں بشرطے کہ شوہر اجازت دے، اور عورت کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر نہیں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ عبادت کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں نا، وہ مسئلہ پوچھتی ہیں، میں اس سال اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، کیا میں گھر والوں کو کھانا بنا کے دے سکتی ہوں؟ تو یہ اعتکاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں، اور پھر آداب اس کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگر گھر میں کسی نے عبادت کرنی ہے تو وہ ضرور آخری عشرے میں اپنا ایک کونا مقرر کر لے، زیادہ وقت عبادت میں گزارے اور گھر کے کام کاج بھی کر کے پھر واپس اپنی عبادت گاہ پہ، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اعتکاف جو ہے نا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں، تو اعتکاف کی جگہ ہی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس مسجد میں خواتین کے لیے انتظام نہ ہو تو وہاں نہ بیٹھیں، کسی اور جگہ چلی جائیں۔ پھر اسی طرح کسی ایسی مسجد میں بھی خواتین اعتکاف نہ کریں جہاں پر ان کے لیے کوئی خطرے کی بات ہو، ان کی سیکیورٹی نہ ہو، ان کی حفاظت کا انتظام نہ ہو، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے نا، اور اپنے عزت کا تحفظ جو ہے وہ فرض ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر بستی میں سے کسی نہ کسی کو ضرور اعتکاف کرنا چاہیے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کریں تو بہت اچھے۔ اور یہ ہے کہ جب تک کوئی اپنے اوپر خود لازم نہ کرے تو اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ آپ اپنی نیت کریں گے اور چلے جائیں گے مسجد، تب آپ پہ اعتکاف لازم ہوگا۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے اعتکاف سے اٹھ آئے ہیں، بعض لوگوں کو کوئی اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، بعض خواتین کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ وہاں سے نکل آئیں گی۔ کوئی خاص ایج نہیں ہے بچوں کی جب وہ عبادت کے لائق ہوں، جیسے 10 سال کم از کم ہو، جیسے 10 سال کے بعد نماز شروع ہوتی ہے 5 وقت، لیکن اتنا تمیز دار بچہ ہو کہ اس کو پتا ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو مسنون اعتکاف ہے نا 10 دن کا، وہ تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی ویسے ایک دن کی نیت کر کے بیٹھ جائے، چند گھنٹوں کی بھی نیت کر کے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے کہ آپ سک پرسن کو وزٹ کرنے کے لیے چلے جائیں،